बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर मोहम्मद सिद्दीक ज़िया आपसे मुखातिब हूँ। आज हम जमात दहम मज़मून मुतालिया पाकिस्तान चैप्टर 6 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 8 बनता है। हमारा आज का सवाल है, पाकिस्तान के जो भी प्रोग्राम की वजाहत करें। अजीज तलबा तालिबात, ये हमारा मशक से सवाल लिया गया है कि पाकिस्तान के जो भी प्रोग्राम की वजाहत करें, और ये हमारी किताब का सफ़ा नंबर बनता है 22। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरह इस मुल्क पाकिस्तान के हुक्मरान को एक ख्याल पैदा हुआ कि यहाँ पे एक एटम की ज़रूरत है। वक़्त गुजरने के साथ साथ यही एटमी ताकत जो है ये अपने मराहिल तय करता रहा, और आखिर एक दिन अल्लाह की नेमत से ये एटमी मुल्क बना। अज़ीज़ तलबा तालिबात, यहाँ पे मैंने ये पॉइंट्स बना दिए हैं। किताब से हम मवाद लेंगे और यहाँ पे इन पॉइंट्स के अंदर हम उसे ढालते जाएंगे। दो अंदाज है सवाल के। अगर आप पॉइंट के बगैर लिखना चाहते हैं इस सवाल को, तो फिर भी किताब में जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख लें। लेकिन अगर पॉइंट्स के मुताबिक बनाना चाहते हैं कि आपने पॉइंट्स याद कर लिए, फिर किताब का मवाद आपको याद हो गया, तो इन पॉइंट्स के अंदर वो मवाद लिखते जाएंगे, तो आपका एक बेहतरीन सवाल बनेगा। सबसे पहले किताब की तरफ आते हैं। 1971 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इक़्तिदार संभाला, तो उन्होंने एटमी साइंस हमारी तरक्की और दिफा के लिए ज़रूरी है, मगर एटमी तवानाई की ख्वाहिश जंग या तबाही के लिए नहीं, बल्कि अपनी बेहतरी और तरक्की के लिए रखते हैं। अगर यहाँ पे मैं पस मंज़र की बात करूँ, तो आप ज़रा मेरे साथ तवज्जो से चलिएगा, क्योंकि आपकी किताब से तारीखी पस मंज़र नहीं लिया जा रहा। यहाँ पे इन अल्फाज को नोट कीजिएगा। दुनिया में सबसे पहले एटमी तवानाई हासिल करने वाला मुल्क अमेरिका है, जिसने 16 जुलाई 1945 में पहला एटमी धमाका किया, और फिर 6 अगस्त 1945 को जापान के शहर हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को जापान के शहर नागासाकी पर लिटिल मैन और फैट मैन, ये दो एटम बम के नाम हैं। लिटिल मैन और फैट मैन दो एटम बम गिराए और बदतरीन तबाही फैलाकर जापान की कमर तोड़ दी। इसके बाद 1945 में रूस, 1952 में बरतानिया, 1960 में फ्रांस और 1962 में चीन ने एटमी धमाके किए और दुनिया पर अपनी धाक बिठा दी। यही ममालिक फिर दुनिया में सलामती के अलमबरदार करार दिए गए। आज भी यही 5 ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती कौंसिल के मुस्तकिल रुकन बन गए। तो यहाँ पे तारीखी पस मंज़र से अगर हम देखें, तो जिन जिन ममालिक ने जब जब एटमी तजर्बात किए, दुनिया ने उन्हें ही एक ताकत का सरचश्मा माना, और वही क्या है, एक अपनी धाक बैठाते चले गए। तो जब ये कैफियत देखी गई, तो पाकिस्तान को भी इस बात का ख्याल हुआ कि क्यों ना हम भी इस राह की तरफ गामजन हों, हम भी ये तजर्बात कर गुजरे
تاکہ اگر دنیا کے اندر زندہ رہنا ہے تو ایک طاقت کی ضرورت ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پاکستان میں ایٹمی توانائی کا ایک تعارف ہوا، ایک جان پہچان ہوئی۔ اب یہ جو جان پہچان کا مواد ہے یہ ہم اپنی کتاب سے لیں گے۔ 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو نے اقتدار سنبھالا تو انہوں نے ایٹمی سائنس ہماری ترقی اور دفاع کے لیے ضروری ہے، مگر ہم ایٹمی توانائی کی خواہش جنگ یا تباہی کے لیے نہیں بلکہ اپنی بہتری اور ترقی کے لیے رکھتے ہیں۔ 1971 میں کراچی میں پاکستان کا پہلا ایٹمی بجلی گھر قائم کیا گیا، مگر یہ ملکی ضروریات کو پورا نہیں کر رہا تھا۔ پاکستان میں بڑھتی ہوئی صنعتوں کی ترقی کے لیے مزید ایٹمی توانائی کا حصول بہت ضروری تھا۔ جہاں تک ضروری تھا تک میں پہنچا ہوں تو یہاں پہ 2 پوائنٹس دیے گئے ہیں۔ پاکستان میں ایٹمی توانائی کا تعارف کرانے والی جو شخصیت تھی وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ ہم جو اپنے ملک کے اندر ایک ایٹمی توانائی حاصل کرنا چاہتے تھے اس کا مقصد کوئی جنگ نہیں تھا، اس کا مقصد کوئی تباہی نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد کیا تھا کہ صرف اور صرف ملکی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ اور وہ بنیادی مقاصد کیا تھے؟ اس میں پہلی بات اگر دیکھا جائے تو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ایٹم فار پیس، جو ہمارا پہلا مقصد تھا کہ امن رہا جائے، کہ ایک طاقتور جو ہے وہ کمزور پہ چڑھ نہ دوڑے۔ دوسرا کیا مقصد تھا ہمارا؟ ایٹم حاصل کرنا، ایٹم فار توانائی، کہ ہمارے پاس جو ایک توانائی کا بحران ہے اسے کم کیا جائے۔ اور جو تیسری بات تھی وہ زراعت کے اندر مختلف بیماریوں میں یہ استعمال ہوتا ہے، زراعت اور طب، ادویات کے لیے۔ یہ ہمارے بنیادی مقاصد تھے۔ یہاں تک ہم پہنچے، تاریخی پس منظر دیکھا کہ دنیا کے اندر کس کس ملک نے کب کب تجربات کیے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور کے اندر یہ ایٹم جو ہے اس کا تعارف کرایا گیا۔ پھر اس کے بعد بنیادی مقاصد، کتاب کے اندر آپ دیکھیں تو یہ بنیادی مقاصد یہاں پہ آ رہا ہے کہ پاکستان میں بڑھتی ہوئی صنعتوں کی ترقی کے لیے مزید ایٹمی توانائی کا حصول بہت ضروری تھا۔ ایٹمی توانائی، ایٹم فار توانائی، لیکن یہاں پہ 2 مقاصد میں نے اور اضافہ کر دیا ہے، ایٹم فار پیس، زراعت اور طب۔ تو ہمارے بنیادی مقاصد یہ نہ تھے کہ کوئی جنگ، بلکہ ایک امن تھا، اور پھر توانائی حاصل کرنا، کیونکہ ایٹم سے کیا ہے، وہ توانائی بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایٹمی اسلحہ کی دور، جہاں پہ دنیا کے اندر پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ امریکہ، جاپان، روس، چین، یہ جو تھے یہ تجربات کر چکے تھے، اور دنیا جو ہے وہ ایک اسلحہ کی دور میں بھاگی چلی جا رہی تھی۔ تو پاکستان کے مشرق میں ہمارا پڑوسی ملک بھارت جو ہے وہ بھی اس میں کچھ پیچھے نہ رہا۔ کتاب کی طرف توجہ کریں، بھارت نے جب 1974 میں راجستھان کے صحرا میں اپنا پہلا ایٹمی دھماکہ کیا تو وہ ایٹمی طاقت رکھنے والا ملک بن گیا۔ بھارت کے ایٹمی دھماکے سے جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن بگڑ گیا۔ کیسے طاقت کا توازن بگڑ گیا؟ کیونکہ پاکستان جنوبی ایشیا کے خطے میں واقع ہے، انڈیا بھی جنوبی ایشیا کے خطہ میں واقع ہے۔ ایک ملک طاقتور، دوسرا کمزور،
تو اس طرح ہمیشہ طاقت والا جو ہے وہ تو اپنا روب کمزور پر رکھے گا. جس طرح کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پڑوسی ہوں، ایک امیر ہوں، کبیر ہوں، طاقتور ہوں، دوسرے کمزور ہوں، تو ہمیشہ امیر جو ہے وہ کمزوروں پر اپنا روب رکھتے ہیں. لیکن پاکستان کو یہ کبھی برداشت نہ تھا. پاکستان نے بھی ایٹمی طاقت بننے کے لیے کوششیں کرنا شروع کر دی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ پاکستان اسلحہ کے دور میں جب بھارت آگے پہنچا تو اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے بھی کوششیں کرنا شروع کر دی، کیونکہ پاکستان کے لیے سلامتی کو اب یہ کیا بن چکا تھا؟ ایک خطرہ بن چکا تھا. تو اس طرح کیا ہوا؟ ذوالفقار علی بھٹو نے فرانس سے ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ کے حصول کی خواہش ظاہر کی. 1976 میں دونوں ممالک میں پلانٹ کی خریداری کا معاہدہ طے پا گیا. پلانٹ کی کل قیمت جو ہے وہ 40 کروڑ ڈالر میں سے 10 کروڑ ڈالر جو ہے وہ پہلی قسط کے طور پہ ادا کر دی گئی. لیکن کیا ہوا؟ بھارت، روس، امریکہ، دوسری جو ایٹمی ایک طاقتیں تھیں انہیں یہ بات بالکل پسند نہ آئی. چنانچہ انہوں نے فرانس پر دباؤ ڈالا کہ وہ پاکستان کو یہ پلانٹ مہیا نہ کرے. مجبوراً فرانس نے معاہدے کے باوجود پلانٹ کی فراہمی کو روک دیا. یہاں تک یہ فرانس کے ساتھ ایٹمی ری ایکٹر کا ایک معاہدہ تھا. کتاب سے دیکھیں گے جس کو کیا ہے، یہ معاہدہ 40 کروڑ ڈالر میں سے 10 کروڑ ڈالر ادا کر دیے گئے. لیکن جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا تو امریکہ نے کیا کیا؟ ایک دھمکی دی کہ تم کیا کرو، اس کو روک دو. اور یہاں تک کیا ہے، پاکستان کے امریکہ کے وزیر خارجہ ہیں ہنری کسنجر، یہ کیا تھے؟ وزیر خارجہ. انہوں نے گورنر ہاؤس لاہور میں بھٹو کو دھمکی دی کہ اگر یہ پروگرام تم نے بند نہ کیا تو پھر ہم آپ کو ایک ایسا سبق سکھائیں گے کہ دنیا کے لیے ایک عبرت بن جائے گی. اور یہاں تک کہ امریکہ کی یہ دھمکی تھی جس وقت فرانس سے ایک تعلق جوڑ رہا تھا ملک پاکستان. اس کے بعد پاکستان نے جب ایک پروگرام شروع کیا اور کوہوٹا کے اندر ایک جگہ کا نام ہے کوہوٹا، وہاں پہ اس پروگرام کو شروع کیا گیا. تو اس وقت بھی امریکہ نے کیا کیا؟ 1979 میں امریکہ نے کوہوٹا کو ایٹامک ریسرچ سینٹر پر کمانڈوز کے ذریعے حملے کا پروگرام بنایا، جس پر پاکستان نے امریکی سفیر کو بلا کر اپنے اقدامات سے باز رہنے کو کہا، جس کے بعد امریکہ نے خود تردید کر دی کہ میرا کوئی ایسا پروگرام نہیں تھا. تو اسی طلبہ جہاں تک یہ پوائنٹ آپ کو بنایا جا رہا ہے کہ امریکہ نے کیا کیا، کوہوٹا سینٹر پر ایک دھماکے کا پروگرام بنایا، پاکستان نے ان کے سفیر کو بلایا اور یہ جو ان کے ارادے تھے ان سے باز رہنے کو کہا گیا. اور پھر بعد میں امریکہ نے کیا کہا، اپنے اس یہ جو ایک اعلان تھا یا بیان تھا اس کی تردید کر دی کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا. پھر اس کے بعد پاکستان کا پڑوسی ملک ہے افغانستان. افغانستان پہ جنگ چھڑ گئی جس میں روس نے اپنی افواج داخل کر دی. اب کیا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ روس کو شکست دینا چاہتا تھا، تو اس نے اپنے مفادات کی خاطر ملک پاکستان کے ساتھ تعلق کو جوڑا تاکہ ملک پاکستان جو ہے اس کے ذریعے افغانستان میں اسلحہ پہنچے گا، وہاں پہ جنگ لڑی جائے گی، جس کے ذریعے روس جو ہے وہ شکست کھا کے یہاں سے بھاگ جائے گا. اور یہ تھے امریکی مفادات اور افغان جنگ. اس کے ذریعے
ضیاء الحق نے ایک فائدہ اٹھایا اور یہ امریکی مفادات ہمارے ذریعے پورے ہوتے رہے اور اس کے ذریعے ہم اپنا جو ایک ایٹمی پروگرام تھا اس کو آگے بڑھاتے چلے گئے۔ ذرا کتاب کی طرف آتے ہیں۔ بعد ازاں جنرل محمد ضیاء الحق کے دور حکومت میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نگرانی میں پاکستان کا جوہری پروگرام جاری رہا۔ 1984 میں انہوں نے اعلان کیا کہ پاکستان نے یورینیم کو افزود کرنے کی تکنیک میں مہارت حاصل کر لی ہے۔ کیا ہے یہاں پہ یہ جو 2 پوائنٹ ہے اس کا مواد میں نے آپ کو دے دیا ہے جو کہ اضافی بنائے گئے ہیں کہ امریکہ نے کہوٹا سینٹر پہ پروگرام بنایا، پھر انہوں نے ان کے سفیر کو بلایا۔ سفیر بیٹا کہتے ہیں ایک ایسا نمائندہ جو ایک ملک کے سربراہ کو یا باقی لوگوں کے تعلقات کو دوسرے ملک کے ساتھ جوڑتا ہے، اسے کہتے ہیں سفیر۔ تو اسے بلا کر کہا کہ بھائی تم اس ارادے سے باز رہو، تو پھر یہ حملہ جو ہے یہ روک دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ضیاء الحق کے دور کے اندر ہماری کتاب میں اچانک بات آ گئی ہے کہ ضیاء الحق کے دور کے اندر یہ پروگرام جاری رہا۔ کیوں جاری رہا؟ اس کے پس منظر میں یہ بات شامل تھی کہ اس دوران افغان جنگ شروع ہو گئی اور افغان جنگ میں روس نے اپنی فوجیں داخل کی تھی اور امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ کیا ہے روس کو یہاں پہ فتح ملے، کہ ظاہر ہے وہاں پہ ایک توانائی موجود ہے، تیل کی دولت موجود ہے، تو امریکی مفادات تھے۔ اس لیے اس نے کیا کیا، ہمارے ذریعے روس کو شکست دی اور پس منظر میں ہم نے کیا مفاد حاصل کیا، اپنے ایٹم کی جو طاقت تھی اس کے پروگرام کو آگے جاری رکھا۔ پھر پاکستان کی ایٹمی قوت ہونے کا اعلان۔ اس اعلان کے ہوتے ہی پاکستان دشمن عناصر نے پاکستان کے جوہری پروگرام کے خلاف پروپیگنڈا مہم تیز کر دی۔ پروپیگنڈا کہتے ہیں کسی کے خلاف کسی بات کو پھیلانا۔ یہ الزام لگایا گیا کہ پاکستان امریکی F-16 فرانسیسی طیارے سے معراج کے ذریعے ایٹمی ہتھیار استعمال کر سکتا ہے جو بھارت کے بڑے شہروں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ 1989 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے دعویٰ کیا کہ پاکستان نے ایٹمی ری ایکٹر بنانے کی صلاحیت بھی حاصل کر لی ہے۔ جس وقت پاکستان نے ایٹمی قوت ہونے کا اعلان کیا تو آگے سے پروپیگنڈے پھیلائے گئے کہ کیا ہے F-16 یا معراج طیارے کے ذریعے یہ انڈیا پر حملہ کر سکتا ہے، لیکن پاکستان نے کیا کیا، اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ لی۔ ابھی تک تجربات نہ ہوئے، لیکن کیا ہے پاکستان نے یہ اعلان ضرور کر دیا تھا کہ ہم نے صلاحیت حاصل کر دی ہے، لیکن ابھی تک دنیا والوں کو یہ ثبوت انہوں نے نہیں دیا تھا۔ بھارت اور پاکستان نے اپنے جوہری پروگرام کو ایک دوسرے سے خفیہ رکھا، مگر بھارت نے 1974 میں دھماکہ کر کے دنیا کو بتا دیا کہ وہ ایک ایٹمی طاقت ہے۔ امریکہ نے اس کے رویے سے نظریں چرا لی۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ جس طرح پاکستان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا تھا امریکہ کا، ویسا ہی رویہ بھارت کے ساتھ بھی اپنایا جاتا، لیکن وہاں سے اپنی نظریں چرا لی۔ مگر جب پاکستان نے اس میدان میں قدم رکھا تو اس سے پریسنل ترمیم کی پابندیوں کے اندر جکڑ دیا گیا۔ یہ پریسنل ترمیم جو ہے یہ میں نے اینڈ پہ پوائنٹ لگایا ہے کہ پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے ہندوستان کے دھماکوں کے بدلے میں، تو پریسنل ترمیم یہ ایک قانون ہے دنیا کے اندر کہ اگر کوئی ملک ایٹمی ہتھیار کی دوڑ کے اندر آگے جا رہا ہے تو امریکہ جو ہے اسے پابندیوں کے اندر جکڑ دیتا ہے۔ تو ایک ایسا قانون، پریسنل ترمیم، ایسا قانون جس کے ذریعے جو ملک اسلحہ کی دوڑ میں آگے جا رہا ہو اس کے اوپر اقتصادی پابندیاں لگانا، کیا ہے اس قانون کا نام پریسنل ترمیم ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، بڑا اہم سوال ہے کہ پریسنل ترمیم سے کیا مراد ہے۔ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے کہ ایک ایسا قانون
جو کہ امریکہ کی طرف سے بنایا گیا ہے، جو ملک اسلحہ کی دور میں ترقی کر رہا ہو، آگے بڑھ رہا ہو، اس پر اقتصادی پابندیاں لگانا، اس قانون کا نام کیا ہے؟ پرسنل ترمیم ہے۔ کتاب کی طرف آتے ہیں۔ 1998 میں بھارت میں بی جے پی سے کیا مراد ہے؟ بی سے مراد بھارت، جے سے مراد جنتا اور پی سے مراد پارٹی۔ بھارت جنتا پارٹی برسر اقتدار آئی تو اس نے بھارت کی برتری کا سکہ جمانے کے لیے 11 مئی 1998 کو پوکھران راجستھان میں 5 ایٹمی دھماکے کر کے خطے میں اپنی ایٹمی برتری قائم کرنے کی کوشش کی۔ امریکی صدر اس وقت کون تھے؟ بل کلنٹن تھے۔ امریکی صدر بل کلنٹن نے پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کو بھارتی جارحیت کا جواب دینے سے منع کر دیا، لیکن بھارت پہ کوئی پابندی نہ لگائی اور دھمکی دی اگر پاکستان نے جوابی دھماکے کیے تو اس کی اقتصادی امداد بند کر دی جائے گی۔ مگر وزیر اعظم نواز شریف نے امریکی صدر بل کلنٹن کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ عالمی دباؤ ہمارے ہاں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ہمارے کسی لیڈر سے کوئی بہتر کام ہو ہی گیا ہے، غلطی سے کوئی اس نے بہتر کر لیا، تو ہمارے جو آنے والے حکمران ہوتے ہیں وہ اس کا کارنامہ ہماری کتابوں کے اندر رہنے ہی نہیں دیتے، اور یہ کچھ دور نہیں ہے کہ شاید ہو سکتا ہے ہماری نئی کتابوں کے اندر ان الفاظ کو اڑا دیا جائے۔ تو کیا ہے؟ صاف بات ماننے سے انکار کر دیا۔ عالمی دباؤ کے باوجود پاکستان کی حکومت نے اپنے عوام کے مطالبہ پر اخلاقی جرأت اور قومی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 28 مئی 1998 کو بلوچستان کے چاقی کے پہاڑ میں بھارت کے 5 دھماکوں کے مقابلے میں 7 دھماکے کیے۔ ان دھماکوں بڑا اہم سوال ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کب ایٹمی طاقت بنا؟ بھارت کے بدلے میں اس نے کتنے دھماکے کیے؟ بھارت نے کتنے کیے تھے؟ ان دھماکوں کے ساتھ ہی پاکستان دنیا کا 7واں اور عالم اسلام کا پہلا ایٹمی ملک بن گیا، اور یہ یقیناً نواز شریف نے ایسے کیا۔ پھر اس کے ساتھ ہمیشہ دیکھیں کہ یہ اصول رہا ہے کہ ہمیشہ اسلام مخالف نے ایک مسلمان کو مسلمان کے ذریعے ہی سزا دلوائی ہے۔ اس کے بدلے میں کیا ہوا کہ ایک لمبا عرصہ تک اسی سربراہ کو جلاوطن کر دیا گیا اور وہ اپنے ملک کی شکل اس کے بعد نہ دیکھ سکا۔ اس طرح اب سی پیک ہے، ایک بہت بڑا منصوبہ ہے سی پیک، جو کہ امریکہ کی نظروں کو بھا نہیں رہا۔ ایک نواز شریف نے کس کے ساتھ کیا؟ چائنا کے ساتھ کیا، لیکن شاید اس کی سزا اسے اب بھی مل رہی ہو۔ جو ہی چاقی کے پہاڑوں میں اللہ اکبر کا نعرہ گونجا، پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند ہو گیا اور دشمن کا غرور خاک میں مل گیا۔ 28 مئی کو یوم تکبیر کا نام دیا جاتا ہے۔ اس دن کو تکبیر کا نام دیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی عظمت کا بیان کرنے کا دن ہے، کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ نعمت عطا کی کہ آج بھی دنیا کے اندر اگر پہلا کوئی ایٹمی ملک بنا تو وہ ملک پاکستان بنا۔ قوم ہر سال یہ دن پورے وقار، جوش و خروش کے ساتھ مناتی ہے، اور اللہ کرے ایسا ہی ہو کہ ہم یہ دن مناتے رہیں، کیونکہ 65 کی جنگ ہوئی، وہ دن ہم بڑے فخر کے ساتھ منایا کرتے تھے۔ انڈیا والوں نے کہا کہ بھائی یہ دن مسلمان مناتے ہیں، پاکستان والے مناتے ہیں، ہمیں اچھا نہیں لگتا، ملک پاکستان کے اندر 65 کی جنگ کا دن جو ہے وہ منانا ختم کر دیا گیا۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ پوائنٹس تھے، اور یہ جو مواد ہے اس سے آپ اس کے اندر ڈھالیں گے تو آپ کا ایک بہترین سوال بن جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ لیکچر توجہ سے سنیں گے، کتاب کو توجہ سے پڑھیں گے، تو کسی طرح کا کوئی ابہام باقی نہیں رہے گا۔ عزیز طلباء و طالبات، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور نیکسٹ لیکچر میں پھر ملیں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ